बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 9 अगस्त हफ्ते का दिन, ताज़ा तीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल एक बार फिर गर्मा गर्मी, इल्ज़ामात और पावर कॉरिडोर्स एक बार फिर आबाद हो चुके हैं। बहुत ही चहमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहों की गर्दिश है बहुत ज़्यादा। और क्या माजरा चल रहा है, सारी सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। पिछले व्लॉग में भी मैंने जिक्र किया था, बहुत ज़्यादा परेशानी और एक दूसरे को समझ नहीं आ रही। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना जो है वो और दरीना दोस्त आपस में जो काबीना में शामिल हैं, दरीना दोस्त, उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ख्वाजा आसिफ की साइड लेनी है या नहीं लेनी, ख्वाजा आसिफ साहब को धक्का देना है या उनको बचाना है, क्योंकि कोई लाइन क्लियर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब फील्ड मार्शल जो इस सारे निज़ाम के आर्किटेक्ट हैं, मास्टरमाइंड हैं, वो पाकिस्तान में नहीं हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पे वो अपनी एक्सटेंशन के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की दाखिली सियासत के सारे मामलात रुके हुए हैं, लेकिन काम जारी व सारी है। सिचुएशन क्या है, आपको पहले ज़रा कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 ये कि जो जिन रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन में, झूठे बेबुनियाद मुकदमात में, अब उनको जल्दी वो कहते हैं कि असेंबली से निकाल दें और उनकी सीटों को खाली करार दिया जा रहा है। और उसमें पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पेश थे, अब ज़रा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब भी आ चुके हैं मैदान में और वो भी बहुत जल्दी में हैं और उन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो खाली करार दे दिया है। इसी तरीके से मुतादिद रहनुमा जो थे जो कि शामिल थे मुख्तलिफ कमेटियों में, कायमा कमेटियों के सरबराहान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी चेयरमैनशिप से वो भी ओहदे खाली करार दे दिए गए हैं। और 7 अरकान कौमी असम्बली से 7 अरकान असम्बली हैं, 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई है इनसे और सीटों को जल्दी खाली करार दिया जा रहा है। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन थे और ज़रताज गुल इंसानी हकूक़ कमेटी की थी। राय हसन नवाज़ रेलवे की चेयरमैनशिप थी, उनको वहाँ से फारिग कर दिया गया है। उमर अयूब साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी थे, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब ये इतनी जल्दी में है, जबकि हकीकत ये है कि अभी तक ये सज़ाएँ जो हैं वो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से हतमी ना हो जाएं उस वक्त तक आप किसी को डी-सीट कर नहीं सकते और ये जल्द अज जल्द कर रहे हैं। और इसीलिए जमशेद दस्ती साहब का जो हल्का था उनको डिस्क्वालीफाई किया। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी उस पर ज़िमनी इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया। इसी तरीके से जितने भी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी अबूरी ज़मानतें, उनकी राहदारी ज़मानतें जो हैं वो हो रही हैं, कुछ करवा चुके हैं, कुछ की होने वाली हैं, ताकि वो मुताल्लिका अदालतों में जाके अपनी ज़मानतों को कन्फर्म करवा सकें और अपनी सज़ाओं को सस्पेंड करवा सकें। ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो दूसरी जानिब जी अगली खबर जो है वो है कासिम और सुलेमान, उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे। इमरान खान साहब के साहबजादे हैं और उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो 1 हफ्ता से ज़्यादा दिन गुजर गए और उन्हें कोई वीज़े अभी तक जारी नहीं किया गया और ना ही उनको नायकोप यानी कि नादरा का कार्ड जारी किया गया है। इसकी वजह बड़ी क्लियर है कि चाहते ये हैं कि वो पाकिस्तान ना आएँ और पाकिस्तान आएंगे तो एक मोबिलाइजेशन होगी, मोबिलिटी होगी और लोग हरकत में आएंगे, तहर्रुक पैदा होगा, तहरीक चलेगी और इसलिए हुकूमत के लिए परेशानियों का सबब बनेगा, इसलिए वो भी उनको नहीं दिया जा रहा। अब आते हैं ज़रा बड़ी खबर की तरफ जी। बड़ी खबर ये है कि एक तरफ तो आर्मी चीफ वहाँ पे मौजूद हैं जी अमेरिका में और अपने लिए मामलात सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, कल बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ और वो भी अपनी पूरी टीम के साथ आए और आगे शहबाज शरीफ साहब की भी पूरी टीम मौजूद थी वज़ीर आज़म हाउस में और उनकी मुलाकात होती है
اور جو سرکاری بیان جاری کیا جاتا ہے وہ تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری نے مرحوم میاں شاہد شفیع کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور تعزیت کی، اور جو میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ یہ سرکاری خبر ہے، اور کیونکہ نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے جو کزن ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے لیے جو قومی اسمبلی جو گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، ان میں شیری رحمان صاحبہ تھیں، آصفہ بھٹو تھیں، اور دیگر رہنما بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، جبکہ دوسری جانب سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے، عطا تارڑ صاحب، اور رانا مبشر اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، عبد الرحمن کانجو، سائرہ افضل تارڑ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برقی بھی شامل تھے۔ تو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ بلاول بھٹو گئے ہیں، اور جا کر انہوں نے دعا کی تصویر بھی جاری کی گئی، لیکن یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ دعا کے لیے صرف دعا کا نہیں تھا مقصد، بلکہ پہلے سے بتایا ہوا تھا، اور بلاول بھٹو صاحب نے کچھ اپنے مطالبات رکھے ہیں، اور ان مطالبات کے نتیجے میں پنجاب میں خاص طور پہ پنجاب کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہو رہے، اور چونکہ اس وقت انڈر پریشر ہے نون لیگ خواجہ محمد آصف صاحب کی وجہ سے، اور جو کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں، اور تمام ٹی وی چینلز نے خبروں کا انبار لگا دیا ہے، بریکنگ نیوز کے طور پر چلائی جا رہی ہیں، موجودہ دور حکومت کے کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہو چکے ہیں، لہٰذا اب چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف آگے بڑھ رہی ہیں، اور پیٹرولیم کے شعبے میں 2000 ارب سے زائد کی سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ OGDCL غیر منافع بخش فیلڈز کے اخراجات کم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انٹر کارپوریٹ سرکل ڈیٹ کا حل نہ ہونے سے 1427 ارب روپے کے واجبات جمع نہیں ہو سکے، یہ آڈٹ رپورٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواجہ آصف صاحب کے مبینہ طور پر فرنٹ مین جو ہیں ADCR جو گرفتار ہیں، ان سے بھی، ان کے حوالے سے بھی بڑی بریکنگ نیوز چلوائی جا رہی ہیں۔ تو نون لیگ اس وقت قابو میں ہے، اور نون لیگ کو قابو کیا جا رہا ہے بیوروکریٹس کے ذریعے سے، اور بیوروکریسی کے ذریعے سے ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اس مرتبہ، تاکہ براہ راست الزام بھی نہ آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ معاملات گڑبڑ ہیں، اسی لیے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب نے بھی اپنی CV جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو پیش کر دی ہے، اور انہوں نے بھی عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب کا جو پیشکش تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اس کے لیے انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا، اور بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام ملنا چاہیے۔ اس طریقے سے اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اور حمایت کا اعلان کر دیا ہے جناب صدر ٹرمپ کے لیے، کیونکہ جناب عاصم منیر جب صدر ٹرمپ سے ملنے گئے ہیں وائٹ ہاؤس، تو وہاں پہ وہ آفر کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے رات 12-1 بجے اسی رات ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیا حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اب پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں۔ اس کی سماعت جو ہے وہ آج ہونا تھی، سماعت تاریخ مقرر تھی ہفتے کے دن کی، لیکن رات گئے اطلاع دی گئی، اور عدالتی عملے نے وکیل بانی عمران خان خالد یوسف چودھری کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اگلی تاریخ کا اعلان ہم کل کریں گے جوڈیشل کمپلیکس سے، فی الحال آج کی تاریخ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب کوٹ لکھپت جیل میں رات گئے عدالتیں لگائی جاتی ہیں، اور 9 مئی کے مقدمات کی تفصیلات چل رہی ہیں جی، اور ان کی سماعت چل رہی ہے۔ یہ تو ہے داخلی سیاست، تیزی۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر جو ہے وہ امریکہ سے آئی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں، کیونکہ خبریں زیادہ وہیں سے آتی ہیں۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اب اس طرح سے آزاد نہیں ہے۔ سچویشن یہ ہے، بلومبرگ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو 17 جون کو ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی،
اس کے مندرجات جو ہیں وہ اب سامنے آ چکے ہیں، اور بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی نے امریکی صدر کے دورہ امریکہ کی دعوت مسترد کر دی تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ اچانک کانفرنس چھوڑ کے آ گئے تھے کینیڈا سے، اور امریکہ آ گئے تھے، اور ان کی پھر اگلے دن آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس پہ انہوں نے فون کیا تھا نریندر مودی کو کہ آپ امریکہ آئیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھارت آئیں، اور اس طریقے سے نریندر مودی نے امریکہ کی دعوت قبول نہیں کی تھی۔ اور اس پہ اب جو تفصیلات آئی ہیں، بلومبرگ کے مطابق امریکی صدر اور نریندر مودی کے درمیان 17 جون کو 35 منٹ طویل گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ مودی سے ملاقات کے بغیر G7 سمٹ سے واپس چلے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دی تھی، مودی نے امریکہ آنے کی دعوت مسترد کر دی تھی، اور وہ نہیں آئے تھے۔ اس لیے اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نریندر مودی اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات کروانا چاہتے تھے۔ اب لیکن نریندر مودی جو ہیں وہ اسی لیے نہیں آئے، اور وہ سیدھے دہلی چلے گئے۔ اب یہ سچویشن جو ہے اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، کیونکہ نریندر مودی نے انکار کیا، یقیناً ان کو بتایا گیا ہوگا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو بلائیں اور بلا کے انہیں کہیں کہ جی آئیں آپ سے بات کرواتے ہیں تو ذرا گپ شپ لگا لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، جو قیاس کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے بات کی ہوگی، انہوں نے حامی بھر دی ہوگی، اور غالب گمان یہی ہے۔ اس کے بعد نریندر مودی سے رابطہ کیا گیا، نریندر مودی کو صدر ٹرمپ نے ضرور بتایا ہوگا کہ جناب آپ کی ہم ملاقات کروانا چاہ رہے ہیں، آرمی چیف آئے ہوئے ہیں، آئیں اور آ کے بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں اور پروسیس شروع کرتے ہیں۔ لیکن نریندر مودی نے یہ چیز قبول نہیں کی، کیونکہ یہ ایک واقعی ان کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونا تھا اگر وہ ملاقات کر لیتے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مئی میں 1 مہینہ پہلے ہی تو اس ٹیلی فون کال سے 1 مہینہ پہلے ہی تو پاکستان کی فضائیہ نے بھرپور طریقے سے مارا تھا بھارت فضائیہ کو، اور پاک بھارت لڑائی میں 5 طیارے ان کے گرائے گئے تھے، اور ان کے پائلٹ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، انہوں نے یعنی کہ زندہ پکڑے گئے زخمی حالت میں، جو زیر علاج رہے بھارت میں۔ تو یہ سب کچھ ہوا، تو اس لیے ان کی ملاقات، اگر وہ ملاقات کرتے تو یقیناً بہت بڑا سیٹ بیک ہونا تھا، تو وہ ملاقات نہیں ہوئی، اور اسی لیے وہ امریکہ نہیں آئے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان سے بالا ریاست پاکستان سے بالا اتنی بڑی خبریں، اتنے بڑے ایونٹ، اتنے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، بند کمروں میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہی ہے وہ المیے، یہیں سے المیے جنم لیتے ہیں، اور یہیں سے صورتحال بگڑتی ہے۔ تو ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، تمام خبریں واشنگٹن سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، برطانیہ سے آ رہی ہیں، یورپ سے آ رہی ہیں، مڈل ایسٹ کے ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا بھی لا علم، ہماری ریاست بھی لا علم، ریاستی ادارے بھی لا علم، پارلیمان بھی لا علم، اپوزیشن بھی لا علم، اور حکومت بھی لا علم۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔